अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हिना सलमान। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हालिया बारिशों और दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे ने एक संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA पंजाब के मुताबिक दरियाओं में तुग़यानी बरकरार है और मुख्तलिफ हेडवर्क्स पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो रहा है। दरियाए चनाब, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज में कई मकामात पर पानी की सतह खतरनाक हद से तजावुज कर रही है, जिसके बाइस नशेबी इलाके और दरियाओं के करीब आबादियां बस्तियां बराह रास्त खतरे की जद में हैं। PDMA के दादोशुमार के मुताबिक मराला खान की कादराबाद और चिन्योट के मकामात पर पानी का बहाव लाखों क्यूसेक तक जा पहुंचा है। इसी तरह तरीमो हेडवर्क्स और जस्टर शादरा बलोकी समेत दीगर हेडवर्क्स पर भी पानी का दबाव बढ़ रहा है, जो इंतजामिया और मकामी आबादी दोनों के लिए तशवीशनाक जो है सूरत हाल है। खास तौर पर चिन्योट पुल और कादराबाद हेडवर्क्स पर पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा इस बात की निशानदेही करता है कि अगर बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने मुल्क के लिए नई जो वार्निंग वो जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 7 से 10 सितंबर के दौरान मानसून का नवा स्पेल जो है शिद्दत इख्तियार करेगा। इस दौरान जो है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई अजला में टोरेंशियल रेन जो है मुतवक्के हैं। कराची और सिंध समेत नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, जबकि बलूचिस्तान के कई इलाके भी ज़ेरे आब आने के खतरे से दो चार हैं। तो आज हम इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। सूरत हाल क्या है, मौसम क्या है, पूरे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं। और हमारे साथ मौजूद है DG PDMA इरफान अली काठिया साहब, जिनको हम शो में वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी थैंक यू वेरी मच। इरफान साहब, पंजाब के दरियाओं में मौजूदा तुग़यानी की शिद्दत को आप किस दर्जे की हंगामी सूरत हाल से देख रहे हैं? अगर हम सबसे पहले पंजाब का रुख करें तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तीनों जो दरिया है वो अपने हाई फ्लोज में हैं और पानी इस वक्त मुल्तान में दाखिल हो रहा है, हो चुका हुआ है पिछले 24 घंटे से। और ख़ास तौर पे चनाब का और रावी का पानी यहाँ पे हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह ब्रिज पे इसका दबाव इस वक्त मौजूद है। और दूसरा जो चनाब का पानी था, जो सेकंड रेला था, वो भी इस वक्त त्रिमू के मुकाम पर पहुंच चुका हुआ है और अगले 24 घंटे में मुल्तान दाखिल होगा। तो अच्छा। मुल्तान 24 घंटे काफ़ी क्रिटिकल सूरत हाल रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं और ये पानी फिर सतलुज के पानी के साथ मिलके कल, आज रात और कल किसी औकात में ये पंजनद के मुकाम पर पहुंचेगा और इसी तरह 7 तारीख को ये पानी सिंध में दाखिल हो जाएगा। जी इरफान काठी साहब, कल भी हमने देखी है, हमारे नुमाइंदे मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे थे, मेलसी और दीगर मकामात पर जो है बड़ी कहते हैं कि तशवीशनाक सूरत हाल है और कहते हैं कि अब आमों के बाग और लोगों की फसलें डूब चुकी हुई हैं। इवन के कैंप्स के ऊपर भी निशानदेही की गई है कि वहाँ जो है इदारों ने अभी तक कैंप्स जो हैं वो नस्ब नहीं किए गए। जी पूरे पाकिस्तान, पंजाब में इस वक्त टोटल तकरीबन 411 टेंट्स और टेंट सिटीज और कैंप्स, रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए हैं और इनकी तादाद बतदरीज बढ़ रही है। और इसमें एक फिनोमिनल तादाद है लोगों की जो कैंप्स में मौजूद है और जो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं उनको हुकूमत पंजाब ड्राई राशन फराहम कर रही है। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि मुल्तान के ऊपर बात की है कि मुल्तान में एक रेला जो है अभी जो है गुजरेगा वहाँ से, तो मुझे बताइएगा कि क्या सिचुएशन है इस वक्त, कितने जो देहात है वो ज़ेरे आब आ गए हैं और अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो कितना बड़ा नुकसान है इकॉनमी को? जी इस वक्त अगर मुल्तान को देखा जाए तो मुल्तान में इस वक्त जो फ्लड प्लेन है वो पूरी तरह से इनंडेट हो चुका हुआ है। और ओवरऑल अगर हम जो एग्रीकल्चरल लॉस की बात करें तो 13 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन से ज़्यादा इस वक्त अंडर वाटर है और फसलें उसमें तबाह हो चुकी हैं। 13 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी है। तो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी रेशो है जो कि बाद में जो है आफ्टर इफेक्ट इसके हो सकते हैं। अच्छा, शहरियों को महफूज रखने के लिए PDMA ने अब तक कौन से जो है फौरी इक़दाम किए हैं, सर ये भी बताइएगा। जी आपने देखा, सबसे पहले तो हमारी तारीख का जो है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जिसमें तकरीबन 18 लाख लोगों को अभी तक महफूज मुकामात तक पहुंचाया जा चुका है। और इसमें पाकिस्तान फौज और रेस्क्यू 112 ने एक तारीखी किरदार अदा की है। इसी तरह तकरीबन 1.3 मिलियन 13 लाख जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया जा चुका है टू द सेफर प्लेसेस।
اور لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر دم تمام جو متعلقہ ادارے ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ 80 سے زیادہ ریلیف کیمپ جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں مختلف جگہوں پہ، تو اب یہ سچویشن کہاں تک زور پکڑے گی؟ آپ کلائمیٹ کے اوپر کیا بات کرتے ہیں کہ کیسے یہ جو ہے زور جو ہے یہ نچلے درجے کے اوپر جائے گا؟ جی، جب تک یہ پانی سارا پنجاب سے ڈرین آؤٹ نہیں ہو جاتا، یہ سچویشن ابھی اگلے 72 گھنٹہ اسی طریقے سے رہے گی۔ اور سر ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوگا تقریباً؟ اس میں ہفتے لگ سکتے ہیں پانی مکمل طور پہ ڈرین آؤٹ ہونے میں۔ ٹھیک ہے سر، ابھی تک آپ نے بتایا ہے کہ 13 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ریسکیو ہو چکے ہوئے ہیں اور 13 لاکھ مویشی جو ہیں ان کو بھی ریسکیو کرا چکے ہیں، تو مزید کیا آپ لوگوں کے انتظامات ہیں؟ تھوڑی سی ہمیں تفصیلاً ڈیٹیل بتائیں، کیونکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو چیز ہوگی۔ جی، میں نے جیسے کہا کہ چیف منسٹر پنجاب نے تمام اداروں کے تمام تر وسائل جو ہیں ان کو ڈائیورٹ کر دیا ہے سیلاب متاثرین کی فلاح کے لیے اور ان کے ریلیف کے لیے۔ اس وقت ریلیف کیمپس بھی ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ ہم ان کو میڈیکل کور، لائف سٹاک کور اور پوری طرح سے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی سر، اچھا، دریاؤں کے اطراف پہ رہنے والے جو کسان ہیں، جو فصلیں ہیں، ان کے حوالے سے کیا خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بیکاز کافی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ جی، چیف منسٹر پنجاب نے سروے کا حکم دے دیا ہے اور سروے از انڈر وے اور ان قریب ان تمام لوگوں کو پوری طرح سے کمپنسیٹ کر دیا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے سر، اگر بارشوں کا سلسلہ جو ہے تیز ہو جاتا ہے یا زیادہ جو ہے رینز ایکسپیکٹڈ، جیسے کہ یہ کہ نواں سپیل جو ہے وہ کچھ ہی دنوں میں شروع ہونے والا ہے اور شروع بھی ہو گیا ہے، کہ تو ہنگامی بنیادوں پر بیک اپ پلان کیا ہوگا؟ دیکھیں، اب مونسون ویسے تو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور یہ جو آخری سپیل چل رہا ہے اس کی بھی انٹینسٹی وہ نہیں ہے جو آلریڈی ہم بھگت چکے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس سے ہمیں دشواری ضرور ہوگی اپنے ریلیف ایکٹیویٹیز میں، لیکن انشاءاللہ اب یہ سچویشن پنجاب میں کو بہت زیادہ یہ پرسسٹ نہیں کرے گی، یہ میکسیمم ایک ہفتے تک کافی حد تک چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا عرفان علی کاٹیا صاحب، بھارت کی جانب سے جو پانی چھوڑا گیا ہے تو دریائے ستلج میں جو ہے وہ اونچے درجے کا سیلاب جو ہے وہ ہے، اور کتنے بند جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں اور اب کیا سچویشن ہے؟ جی، پنجاب میں ابھی تک خدا نہ خواستہ کوئی بڑا بند ستلج میں نہیں ٹوٹا۔ انڈیا سے پانی ضرور ہائی فلوز میں سپر فلڈ چل رہا ہے، وہاں پہ 3,19,000 کیوسک اس وقت بھی گنڈا سنگھ پہ چل رہا ہے، لیکن کوئی بڑا میجر بند کوئی بھی ستلج پہ ٹوٹنے کی کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ ہاں سر، لیکن ابھی اطلاعات آئی ہیں کہ ملتان میں جو ہے بند ٹوٹنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، تو ہم نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے۔ ابھی یہ ریسنٹلی ابھی لائک منٹ پہلے کی یہ رپورٹ آئی ہے شجاع آباد کنال روڈ پر۔ نہیں، یہ پھر بند جو ہے یہ ذمہ دارہ اور پرائیویٹ بند ہوتے ہیں، جو امبینکمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ابھی تک بالکل انٹیکٹ ہیں اور کہیں پہ کوئی بریچ نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بریچ نہیں آئی، ٹھیک ہے سر۔ آپ نے یہ بتائیے گا کہ ایک ضلع انتظامیہ اور مقامی حکومتوں کے ساتھ کوئی مشترکہ ہنگامی پلان جس کے اوپر ہم بار بار انحصار کریں، کوئی پلان بنا ہے؟ جی بالکل، سارے پلان انٹیکٹ ہیں، اور لیکن سمجھنا یہ ہوگا کہ یہ جو کیٹاسٹرافی ہے یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے اور انتظامیہ کے لیے بھی بلا شبہ یہ ایک چیلنج سے کم نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب خود اسی طرح تمام ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز، پولیٹیکل لیڈرشپ، سارے لوگ اس وقت سیلاب متاثرین کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، ہر وقت فیلڈ میں ہیں اور ریلیف کی ایکٹیویٹیز کو جتنا بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے سرگرم عمل ہے۔ تھینک یو سو مچ عرفان علی کاٹیا صاحب، ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب جو تھے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ستلج میں جو دریائے ستلج میں جو اونچے درجے کا سیلاب ہے، کوئی بند ٹوٹنے کا واقعات نہیں رپورٹ ہوئے ابھی تک، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو پلان آف ایکشن ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو مختلف مقامات پر منتقل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سٹیٹس کے اوپر بات کریں تو یہ بھی کہا گیا 13 لاکھ لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں اور 13 لاکھ لوگوں کو ہی منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 13 لاکھ مویشی جو ہیں وہ بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے ہیں، اور 13 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ بھی جو ہے وہ زیر آب آ چکی ہے۔ اگر ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کریں، بہت بڑے سٹیٹس ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے اور سب کو اپنے حفظ امان رکھے، لیکن ہم مزید جو ہے وہ بریک کے بعد بات کریں گے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔
पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, मुजफ्फरगढ़ में हालिया सैलाबी रेलों ने कहते हैं ना कि रंगपुर और गिरदुनवा के इलाकों को बुरी तरह मुतासर किया है। ताहम इस कड़े वक्त में डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जब्बा अवाम की खिदमत और इमदादी कार्रवाइयों में पेश नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ में भी देखा जा सकता है कि वो इमरजेंसी हालात में खुद रेस्क्यू टीमों के साथ मौजूद हैं और बराह रास्त अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की निगरानी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद गजनफर अली शाह के हमरा मुतासरा मकामात का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशंस में अमली तौर पर हिस्सा लिया। जवाना बंगला में ड्रोन कैमरों की मदद से फंसे हुए अफराद का सुराग लगाया गया और रेस्क्यू टीमों ने 4 अफराद, 3 बच्चों और 7 मवेशियों को कश्ती के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इसी तरह मकसूदापुर और इर्दी, भिंजी और बहरामपुर में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ डिप्टी कमिश्नर और DPO मुसलसल निगरानी कर रही हैं। रिलीफ ऑपरेशंस में ज़िला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 और पाक फौज के जवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने रिलीफ कैंपों का दौरा किया, मुतासरा फैमिलीज और बच्चों से मुलाकात की और इमदादी सामान तकसीम किया। उनका कहना था कि अवाम और उनके माल मवेशी को महफूज बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि सैलाब के बावजूद बच्चों की तालीम पर समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रिलीफ कैंपों में तदरीसी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है, जहाँ उसातिज़ा और रज़ाकार तैनात हैं, जबकि बच्चों के लिए आर्जी स्कूल कायम किए गए हैं। CO तालीम ताहिरा अजीज़ के मुताबिक तालीम के साथ साथ तफरी सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया है ताकि बच्चे इस मुश्किल वक्त में भी तालीमी और नफ्सियाती तौर पर मजबूत रह सकें। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान ताहिर जब्बा साहब, जिनसे हम पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ की। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम। सर, माशाल्लाह आपकी वीडियोस जो हैं वो बहुत वायरल हुई हैं और इतना ज़बरदस्त जो काम है सैलाबी रेले और मुतासरा इलाकों के हवाले से हमने देखा है, क्या कहेंगे? मैडम, लाइफ में ना आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जब आपको डिलीवर करने का टाइम मिलता है। तो मेरी पोस्टिंग अभी नई नई थी, पीछे से फ्लड आ रहा था, तो जिंदगी में दोबारा अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती ना जी। तो अल्लाह ना करे कि हमारे ऊपर कभी कोई फ्लड आए। तो ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है जी। मैं इसको तो इस तरह समझ के कर रहा हूँ कि ये खिदमत नहीं है हुए इनकी, यानी हमने रेस्क्यू और रिलीफ को तेज करना है। पूरा ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी यही विजन है। आप देखते हैं कि हमारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं प्रोविंस की, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो खुद फील्ड में हैं। तो जब टॉप टीयर फील्ड में चल के काम करता है ना, तो नीचे वाले भी काम करते हैं। वो देख रहे होते हैं कि हमारा कप्तान जो है वो खुद फील्ड में है। ये मैडम की टीम सारी इसलिए काम कर रही है कि वो खुद फील्ड में है। मेरी टीम इसलिए एक्टिव है और मैं इसलिए एक्टिव हूँ ताकि मेरी टीम भी उसी तरह से एक्टिवेटेड रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, इबादत है, इबादत समझ के कर रहे हैं। लोगों की रेस्क्यू एंड रिलीफ का जब काम करते हैं खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही हमने देखा है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सैलाबी रेले से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल किस हद तक जो है वो काबू में है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ही अभी तक तो फ्लड, याद रखिएगा जी, ये एक्सेप्शनली हाई फ्लड है, एक्सेप्शनली हाई फ्लड है। और ये वही फ्लड्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती थी। मेरी 3.5 मिलियन की पॉपुलेशन है, 35 लाख लोग रहते हैं इस मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको दोनों साइड से दरिया लगते हैं। यानी जो आपके 5 दरिया हैं वो जहां आके मिलते हैं उस जिले का नाम मुजफ्फर। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं से भी सैलाब आता है, किसी एक दरिया में आएगा तो वो हमें हिट करता है यहाँ पे आके। फिर पांचनद के ऊपर जब कन्वर्जेंस होती है तो 35 लाख में से 1,76,622 की पॉपुलेशन है जो हमारी अफेक्ट होती है। उस पॉपुलेशन में से इस वक्त मेरे पास 56,431 लोग हैं जो डिस्प्लेस होके बाहर। अच्छा, मेरा दरिया का इलाका है, यानी जंग से जहां मैं फ्लड को रिसीव करता हूं, और नीचे सरकी के पॉइंट पे जहां पे ये दरिया चिनाब इसका नाम है, जब ऊपर से रावी भी मिल जाता है, इसमें सतलुज भी मिल जाता है, इसमें जेलम भी मिल जाता है, ये सारे मिलके जब इंडस से मिलते हैं तब तक इसका नाम चिनाब रहता है। चिनाब और दरिया सिंध जहां मिलते हैं उस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट से फिर आगे राजनपुर शुरू होता है, उस पॉइंट तक 212 किलोमीटर का स्ट्रेच है। लिहाजा अभी हम फ्लड अपना रिसीव कर चुके हैं रंगपुर के ऊपर, वहां से पीक गुजार के राइट नाउ हमारा जो मोहम्मद वाला का ब्रिज है और चिनाब का जो ब्रिज है,
اس کے درمیان جو ہے اس وقت ہمارا فلڈ جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جپا صاحب آپ نے بتایا ہے کہ 56,441 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ کی ڈیٹیلز جو فیکٹس ہیں یہ مظفر گڑھ کے حوالے سے؟ جی میری 1,76,000 کی پاپولیشن یہاں کی ہے جو افیکٹ ہو رہی ہے 35 لاکھ میں سے. یعنی یہ بہت بڑا نمبر ہے کیونکہ دریا کی لینتھ بہت زیادہ ہے نا. میں نے عرض کیا دریا جو ہے وہ یعنی میرے پاس 212 کلومیٹر کا تو دریا ہے. اب اس کے اندر کی یہ پاپولیشن ہے جو کہ اتنی زیادہ ہے جو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں. ابھی اس وقت تک جو دریا ہے وہ میرے آدھے ضلع کو اننڈیٹ کر چکا ہوا ہے اور باقی اس کا جو ہے آدھا جو ضلع ہے وہ رہ گیا. دیٹ از دا ریزن کہ میرے پاس 1,76,000 میں سے 56,000 کی جو آبادی ہے وہ افیکٹ ہو چکی ہوئی ہے اور باقی کوئی 1 لاکھ کی آبادی ہے جس نے ابھی افیکٹ ہونا ہے. یعنی میرے پاس جو دریا ہے وہ 4 دن چلتا ہے جب اس کی پیک ہوتی ہے. جی اچھا امدادی کارروائیوں میں ڈرون ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ کس حد تک جو ہے پازیٹیو سٹیپ تھا؟ اچھا میڈم ڈرون جو ہے نا جی کل بھی میڈم سی ایم نے یہ آرڈر کیا تھا کہ آپ مزید ڈرون خریدیں. جو ڈرونز خریدے گئے ہیں بنیادی طور پہ یہ میڈم سی ایم کا ہی ویژن تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ڈرونز ہونے چاہیے ٹو اسپاٹ دا پیپل. اب ہمارے پاس اس وقت 3 طرح کے ڈرون چل رہے ہیں. پہلے ڈرون ہیں جو سیف سٹی اتھارٹی کے پاس ہیں جن کے اندر تھرمل کیمراز لگے ہوئے ہیں اور وہ تھرمل کیمراز کے تھرو ہم رات کو لوگوں کو لوکیٹ کرتے ہیں جو لوگ سٹینڈرڈ ہیں. نمبر 2 وہ ہمارے پاس ڈرونز ہیں جن کے تھرو ہم لوگوں کو جا کے دن میں دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے اٹھانا ہے کشتیوں کے تھرو. تیسرے ہمارے پاس ڈرون ہے ویٹ بیئرنگ ڈرون. ویٹ بیئرنگ ڈرون جو ہے وہ والے ڈرونز ہیں جن کے تھرو ہم کھانا اور دوائیاں جو ہیں وہ اٹھا کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ 3 قسم کے ڈرونز ہیں. سی ایم کا ویژن تھا الحمدللہ وہ تینوں چل رہے ہیں اور اس کے تھرو سب سے بڑا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو سٹینڈرڈ لوگ ہیں یا لائف سٹاک ہے ان کو ہم ڈرون. میرے پاس جو ڈرون ہے جس کو میں خود آپریٹ کرتا ہوں پرسنلی اس کی 12 کلومیٹر رینج ہے. یعنی دریا کی ایک سائڈ سے اگر ہم چھوڑیں تو دریا کی دوسری سائڈ تک بھی اس کو سکین کرتا ہے ایریے کو. ٹھیک ہے. اس میں ہم سکیننگ کرتے ہیں اور وہاں سے لائف سٹاک بھی جو آپ نے دیکھا ہے وہ جو 300 400 500 والی ویڈیو ہے وہ بھی اسی ڈرون کے تھرو ہی میں خود آپریٹ کر رہا تھا. ڈرون کے تھرو ہم نے ان کو لوکیٹ کیا. دریا کے اندر وہ لوگ پھنسے ہوئے تھے ہم نے ان کو رسپونڈ کیا اور وہاں سے ان کو بچا کے لے کے آئے. بالکل صحیح سر. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ریلیف کیمپوں میں متاثرہ افراد کو بنیادی ضروریات جیسے خوراک کی بات کریں, ادویات کی بات کریں, پینے کے پانی کی بات کریں کہ فراہمی کو کس سطح پر جو ہے وہ یقینی بنایا جا رہا ہے؟ سوال ہے جی جپا صاحب میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ریلیف کیمپس میں جو متاثرہ افراد ہیں ان کی جو بیسک نیڈز ہیں جیسے میڈیسن ہے, واٹر ہے, فوڈ ہے, تو کس طرح اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے؟ ہمارے ہاں جو ویژن ٹریول کر رہا ہے نا وہ یہ ہے کلیئر ڈائریکشنز ہیں کہ ہم نے اس کو ایز اے گیسٹ ٹریٹ کرنا ہے. جیسے ہمارے گھر کوئی گیسٹ آتا ہے اور ہم اس کو جتنی خدمت کرتے ہیں اپنے دل سے ہم فلڈ افیکٹیز کی اتنی ہی خدمت کر رہے ہیں. لہذا ان میں اگر کوئی بچہ ہے اس کو جوتے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, اس کو کھلونے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, اس کو دودھ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اس کے اندر ہم نے یعنی وہاں پلے ایریاز اسٹیبلش کر دیے. خواتین ہیں تو خواتین کو ہائیجین کٹس دی جا رہی ہیں. اگر کوئی چائلڈ بیئرنگ ایج میں کوئی پریگننٹ لیڈی ہے تو اس کا پراپر خیال رکھا جا رہا ہے. اس کو ہاسپٹل کے جو وزٹس ہیں وہ ہم کروا رہے ہیں. 3 ٹائم کا میڈم ہم کھانا انشور کروا رہے ہیں, ناشتہ, لنچ اور رات کا کھانا. جانور جو ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کا فوڈر جو ہے وہ انشور کروایا جا رہا ہے کہ ان کو گرین فوڈر بھی مل رہا ہے, ان کو سائلیج بھی مل رہا ہے, ان کو توڑی بھی مل رہی ہے. تو انتظامات جو ہمارے حوالے سے ہیں وہ یہ ہیں کہ میرا اے سی, میرے اے ڈی سیز اور میں خود ناشتہ ایک جگہ پہ ہم کرتے ہیں, دوپہر کا کھانا دوسری جگہ پہ کھاتے ہیں, رات کا کھانا تیسری جگہ پہ کھاتے ہیں فلڈ افیکٹیز کے ساتھ تاکہ ہم انشور کر سکیں کہ کوالٹی آف فوڈ از بینگ پرووائڈیڈ ٹو دی فلڈ افیکٹیز. تو الحمدللہ ہمارے ہاں جو ماڈل ہے پنجاب کے اندر چل رہا اور مظفر گڑھ میں خاص طور پہ وہ 0 کمپلینٹ ماڈل ہے کہ فلڈ افیکٹڈ پیپل کی کمپلینٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. So that's very good and you are ensuring everything of that sort. یہ بھی بتائیے گا کہ بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے ریلیف کیمپوں میں جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کو پائیدار بنانے کے لیے کیا منصوبہ بندی جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟
अच्छा मैडम, अब देखिए फ्लड जो है, फ्लड अब हमारे पास इस वक्त पीक गुजर रही है, लोग डिस्प्लेस होके आ गए हैं, मगर पीछे एक रेला और आ रहा है जो इस वक्त चिन्योट से क्रॉस कर रहा है, वो अब तरीमू पे अप होना शुरू हो गया। यानी अब ये रेला अगर गुजर जाता तो एक हफ्ता इनको लोगों को लग जाना था फिर भी वापस जाने में। अब वो जो पिछला रेला है वो भी चलेगा तो ये कोई बात 15 दिनों पे चली जाएगी ना रिहेबिलिटेशन की। तो 15 दिन अब बच्चों को स्कूल के बगैर तो नहीं रखा जा सकता। दैट इज द रीजन कि मैडम सीएम ने ये डायरेक्शन पास की कि जहां कहीं कोई फ्लड रिलीफ कैंप है वहां पे आपने बच्चों की स्कूलिंग का भी एहतमाम करना है। तो मेरे पास यहाँ जिले में 22 फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं। उन 22 के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन सारे के सारे बच्चों को हम वॉलंटरली उनको स्कूल की ऑप्शन दे रहे हैं, ताकि उनके ऊपर जो है ना, मतलब ये भार भी ना हो कि हमने लाजमी स्कूल जाना है। पहले वो एक समझ ले ड्रामा की कैफियत में है, तो हम उनको एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है वो करवा रहे हैं ताकि वो शौक से आए, वॉलंटरली आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि वो हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर ये जो आप लोगों ने असातिज़ा हायर किए हुए हैं या कहाँ से तफरीरी सरगर्मियों के लिए जो है वो रज़ाकार जो तैनात किए गए हैं उनकी तादाद कितनी है और एक कैसे मॉडल जो है ये प्रैक्टिस हो रहा है? मैडम जो मोस्टली हमारे फ्लड रिलीफ कैंप्स होते हैं ना जी, ऑल ओवर वो स्कूल्स के अंदर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। क्यों? स्कूल्स के अंदर रूम्स भी होते हैं, स्कूल के अंदर प्ले एरिया भी होता है, स्कूल के अंदर ग्राउंड भी होता है, जिसमें जब कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, कमरे कम हो जाते हैं, तो फिर हम वहाँ टेंट सिटी इस्टेब्लिश करते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द कैंप्स आर इस्टेब्लिश्ड इन स्कूल बिल्डिंग्स। तो जो कंसर्न स्कूल है उसका जो स्टाफ है उसको हमने हायर किया हुआ है, उसको डिप्लॉय किया हुआ है, और वो लोग जो हैं वहीं पे अपनी ड्यूटी भी अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा जप्पा साहब, ये भी बताइएगा कि मुस्तकबिल में अगर मज़ीद बारिशें होती हैं, जैसे एक रेला जो है अभी वो भी आप कह रहे हैं चिन्योट के मकाम से गुजर रहा है जो कि इस तरफ जो है इस हंगामी सूरत हाल पैदा कर सकता है, तो बारिशों या सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया के पास क्या एक्शन प्लान होगा? मैडम हमारे पास जैसे मैंने अर्ज किया कि 22 रिलीफ कैंप्स हैं जो कि फुली एक्टिवेटेड हैं, उसके अंदर लोग रह रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है। 134 हमारे पास बोट्स हैं जो हम 24/7 उनको चला रहे हैं, लोगों को जहां कहीं को लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। कोई 1550 हमने टेंट लगा रखे हैं, स्ट्रेच बढ़ाया नहीं 212, 1550 टेंट लग चुके हैं हमारे यहाँ। 1750 हमारे पास टेंट्स अभी भी रिजर्व में अवेलेबल हैं कि इन केस अगर पीछे से कोई इन्फ्लक्स आता है तो हम जो है उनको वहां पे अकोमोडेट कर सके। लिहाजा हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक कमिटमेंट है कि फ्लड रिलीफ के अंदर किसी भी अफेक्टी को जो भी जरूरत चाहिए वो हमने देनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक बात मैं आपसे यहाँ और पूछना चाहूँगी जप्पा साहब कि जो रोज़गार है, जो लोग घर छोड़ कर आए हैं, अभी आप कहते हैं कि 15 दिन लग जाएंगे रिहैबिलिटेशन के हवाले से, तो क्या मनसूबाबंदी उस हवाले से की है आप लोगों ने? किस हवाले से? रोजगार के हवाले से? रोजगार के हवाले से, रिहैब के हवाले से, वापस उनको अपने घरों में मुंतकिल करने के हवाले से। मैडम उसमें ऐसे है कि हमने जितने लोग हमारे यहाँ फ्लड रिलीफ कैंप में आए हुए हैं उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए वॉलंटरली, ताकि वो थोड़ा अपने आप को, अब यहाँ पे बिजी हैं तो ऑनलाइन मोड में ले आए। एक फैमिली से एक बंदा भी अगर ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ जाता है, हमारे यहाँ मैंगो बड़ा मशहूर है मुजफ्फरगढ़ का, अगर वो बेचना शुरू कर दे, मैंगो की कोई प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दे, तो हम उनको ना ऑनलाइन अर्निंग की तरफ कोई कोर्सेज वॉलंटरली करवाना चाहते हैं हर फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर, ताकि वो यहाँ से कुछ ना कुछ अपना हुनर सीख के जाएं और अपना जाके वहां पे वो इस काबिल हो सके कि घर जाके चाहते ही उनकी इनकम कोई ना कोई शुरू हो चुकी हो जी। ठीक है। अच्छा जब्बा साहब, ये भी सुना गया था कि जितने भी आमों के बागात हैं वो भी बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुए हैं, आपके पास कोई स्टैट्स हैं उस हवाले से? जी बिल्कुल, मेरा जो बेसिकली जो मैंगो है ना जी, ये फसल ही चिनाब की है। ये चिनाब का जो दोनों साइड्स है ना जी, उधर मुल्तान साइड उधर मुजफ्फरगढ़ साइड, ये इसी में ही मैंगो होता है। तो नेचुरली जितने मैंगो के ऑर्चर्ड्स इस बंद के अंदर आते हैं वो सारे अफेक्ट हुए हैं। उनका डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हाफ एरिया को दरिया ने इनंडेट किया है मेरे जिले को, और हाफ अभी रहता है। लिहाजा ये जो 129 हमारे एकड़ है ना, इसमें ऑन द रफ एस्टिमेट मैं आपको बता सकता हूँ कि 76,000 एकड़ तो खाली वो होगा जिसके ऊपर मैंगो होगा जी। मैंगो मेरे पास इतना होता है और वो सारा इनंडेट हो रहा है। जाहिर है उनके नुकसानात का अजाला भी जो है
وہ ہم اسیسمنٹ کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ عثمان طاہر جپا صاحب. آپ اپنا خیال رکھیں اور آپ کی جو سرگرمیاں ہیں اکاؤنٹ ریلیف آپریشنز وہ آپ کی جاری رہنی چاہیے, کیونکہ آپ بہت زبردست کام کریں عوام کے لیے. تو مظفر گڑھ کے اگر علاقے کی بات کی جائے تو مظفر گڑھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 134 ان کے پاس ریلیف بوٹس ہیں. اس کے بعد 1550 سے زائد جو ٹینٹس جو ہیں وہ لگ چکے ہوئے ہیں, جہاں 22 جو ہیں وہ پراپر طریقے کے کیمپس ہیں جہاں جو ہے پراپر فیملیز رکی ہوئی ہیں, ان کو آن لائن ٹریننگ دی جا رہی ہے اور اسکول کا جو انعقاد وہ بھی کیا جا رہا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ کہ اپنا ٹائم جو ہے پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. اس کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی بھی ایک جو ریلا آ رہا ہے شرابی صورتحال, اگر ہنگامی صورتحال کریٹ ہوتی ہے تو 1750 سے زائد جو کیمپس ہیں وہ ان کے پاس ابھی پڑے ہوئے ہیں جو کہ نصب کیے جا سکتے ہیں. اور اسٹرینڈڈ لوگوں کو بچانے کے لیے ڈرون کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے. تو ایک زبردست کاوش ہے پنجاب گورنمنٹ کی اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ مظفر گڑھ کے ڈی سی او کی, جنہوں نے آج ہمیں بریفلی ساری انفارمیشن دی ہے. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھوڑی سی انوویٹیو نیوز کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے ہیں. سمندر کی تہہ میں چھپے راز, وقت کی دھول میں لپٹی تہذیبیں اور تاریخ کی گمشدہ داستانیں, یہ سب آج ایک بار پھر دنیا کے سامنے ہیں. مصر کے شہر اسکندریہ کے ساحل کے قریب 2000 برس قدیم شہر کیونپس سمندر سے دریافت ہوا ہے. ایک ایسا شہر جو اپنی عظمت کے دور میں علم, فن, تجارت اور عقیدے کا مرکز تھا, مگر قدرت کی بے رحمی نے اس سے نگل لیا. یہ کیونپس ہے ملک سلطنت کے دور کی یادگار, وہی سلطنت جو اسکندر اعظم کی فتوحات کے بعد وجود میں آئیں اور تقریباً 300 برس تک مصر پر حکومت کرتی رہیں. مورخین کہتے ہیں کہ یہ شہر مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے بے حد اہم تھا. یہاں یونانی اور مصری روایات کا ملاپ ہوتا ہے, مگر پھر زمین لرز اٹھی, زلزلوں نے بنیادیں ہلا دیں اور بڑھتے ہوئے سمندر نے اس شہر کو اپنی گہرائیوں میں دفن کر دیا. اس کے ساتھ قریب موجود قدیم بندرگاہ ہرکلین بھی انوئی نظر ہو گئی, اور آج صدیوں کے بعد غوطہ خوروں اور کینیز کی مدد سے جب ان باقیات کو نکالا گیا تو دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ سمندر کی تہہ نے کس طرح تاریخ کو اپنی آغوش میں چھپا کے رکھا تھا. اور بڑے بڑے جو ہے نا مجسمے, پتھر میں ڈھلے دیوتاؤں کی شکلیں, حکمرانوں کی یادگاریں اور فن تعمیر کی بے مثال جھلکیاں, یہ سب کچھ صرف آثار قدیمہ نہیں بلکہ ایک تہذیب کی کھوئی ہوئی روح ہے. مصری وزیر سیاحت منورداد شرف اندھی نے اس موقع پر کہا کہ سمندر میں اب بھی بے شمار خزانے دفن ہیں, لیکن سب کو باہر لانا ممکن نہیں. صرف محدود باقیات کو ہی دنیا تک پہنچایا جا سکتا ہے. یعنی تاریخ کا بڑا حصہ اب بھی سمندر کی گہرائیوں میں وقت کے محاذ کے طور پر سویا ہوا ہے. تو ویورز, یہ دریافت صرف مصر کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا سبق ہے کہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی تہذیبیں خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہوں, قدرت کے سامنے بے بس ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تاریخ کبھی مکمل طور پر مٹتی نہیں ہے, وہ کسی نہ کسی صورت پر ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. کیونپس کی دریافت دراصل ہمیں ہماری اصل سے جوڑنے کی ایک کڑی ہے. اور یاد رہے کہ سمندر صرف پانی کا جہاں نہیں بلکہ ماضی کا سب سے بڑا کتب خانہ ہے, جہاں صدیوں پرانی داستانیں محفوظ رہتی ہیں. یہ تو آپ نے کہانی سنی, مگر اگر ہم اسی تہذیبوں کی بات کریں, مصری تہذیبوں کی بات کریں, تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح فیروز کا جو کانسیپٹ تھا, ممی کا جو کانسیپٹ تھا اور پیرامڈس کا جو کانسیپٹ تھا, آج بھی وہ جو کانسیپٹ ہے انسان کی سوچ سے بہت بالا تر ہے. کیونکہ انسان کی سوچ نہیں جا سکتی کہ جب مصر جائیں اور بڑے بڑے پیرامڈس دیکھیں تو یہ پیرامڈس کیسے بنائے گئے. آج بھی جو یہ مما ہے یہ حق کہتے ہیں نا کہ یہ حل ہی نہیں ہو پایا کہ پیرامڈس کی انسان کی کاوش تھی, انسان کی کہتے ہیں نا کہ دریافت تھی, انسانوں نے بنائے تھے, کہ یہ کوئی خدا داد صلاحیتوں سے تیار ہوئی تھی. تو ایسی تہذیبیں جو ہوتی ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ انسان کے لیے ایک ریسرچ چھوڑ جاتی ہیں, جس پہ کتنے سال لگ جاتے ہیں اس ریسرچ کو کرتے کرتے, اور کتنی پیڑھیوں کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ
فنون لطیفہ ہو، چاہے وہ آپ کی ہسٹری ہو، چاہے وہ آپ کی تہذیبیں ہوں، یا ہسٹری کا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہو، تو انسان کی اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو انسان نے بھی کہتے ہیں نا کہ بہت ترقی کی ہے، چاہے وہ سمندر کی تہہ ہو یا آسمان ہو یا کہتے ہیں نا کہ چاند کے اوپر پہلا قدم ہو، تو یہ سب جو ترقی ہے یہ انسانوں نے کی ہے، اپنی سوچ سے کی ہے، اپنے وچار سے کی ہے، اپنی ریسرچ سے کی ہے۔ تو اس طرح کے جو شہر جو ہے ملیا میٹ ہو چکے ہیں وہ بھی ایک کہتے ہیں نا کہ ہسٹری کا ایک بہت بڑا حصہ کبھی رہے تھے۔ چھوٹی سی بریک پہ جا رہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔ نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس کا تعلق نہ صرف عورت کے وقار سے بلکہ اس کی عزت، تحفظ اور سماجی مقام سے بھی جڑا ہے۔ 4 سپٹمبر کو عالمی یوم حجاب اور تحفظ خواتین کے حوالے سے جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام ایک اہم کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اور آج بھی ہے۔ اسلام نے دعوت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں عزت، وقار اور سماجی تحفظ دیا ہے۔ مغرب میں جہاں عورت کو آزادی کے نام پر استحصال کا شکار کر رہا ہے، وہاں اسلام نے صدیوں پہلے عورت کو اپنی مرضی سے اظہار رائے کا حق، وراثت میں حصہ اور تعلیم و تربیت میں مقام دیا ہے۔ جماعت اسلامی کا ویژن ایک ایسا معاشرہ ہے جو کہ منفی تشدد سے پاک ہو، جہاں عورت کو اس کے جائز حقوق میسر آئیں اور جہاں حجاب عورت کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت اور پہچان بنے۔ اس تناظر میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی سیکرٹری اور ڈائریکٹری میڈیکل سیل میڈیا سیل حلقہ خواتین جماعت اسلامی سمینہ سعید صاحبہ، جن کو آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا سمینہ جی، پہلے مجھے بتائیں کہ یہ یوم حجاب دن یہ 4 کو منایا جاتا ہے کہ 9 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے؟ آج آپ نے مجھے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ اور یہ جو یوم حجاب ہے یہ 4 سپتمبر کو ہی منایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی پوری ایک ہسٹری ہے۔ مروۃ الشربینی جو ایک حجاب اوڑھنے والی مصری خاتون تھیں، ان کو فرانس میں ان کے حجاب کی وجہ سے ان کے ہمسائے نے عدالت کے اندر خنجر مار مار کر زخمی کیا اور پھر وہ وہیں پر وہ شہید ہو گئیں۔ وہ خود بھی پریگننٹ تھیں، ان کا بیٹا بھی ساتھ زخمی ہوا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر علامہ یوسف القرضاوی اور قاضی حسین احمد اور باقی جو مختلف عالمی علماء کرام تھے، انہوں نے 4 سپتمبر کو عالمی یوم خواتین یوم حجاب کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا۔ تو آپ آج اس حوالے سے جی ہم جو حلقہ خواتین ویمن ونگ اور پورے پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ 4 سپتمبر کو عالمی یوم حجاب کے طور پر منا رہی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یوم حجاب جو منایا جا رہا ہے، کیا ہر شخص کو، مطلب کہ خواتین کی بات کری، کیا آزادی ہے کہ وہ عبایا لے یا سر پہ دوپٹہ لے، یا اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پورا نقاب نہیں کرتے، صرف فیس کور کرتے ہیں، تو اس میں آزادی ہے؟ جی دراصل یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے نا، پاکستان کے اندر 82% خواتین جو ہیں وہ حجاب لینا پسند کرتی ہیں۔ پسند کرتی ہیں، لیکن لیتی نہیں ہیں۔ حجاب کی شکل کوئی بھی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ دوپٹہ اوڑھ لیں، آپ چادر پہن لیں، آپ اس طرح کا حجاب کر لیں، یا آپ صرف خالی سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں، آپ چہرہ نہیں چھپاتی ہیں، تو یہ اس عورت کا اختیار ہے، یعنی کہ اس کی چوائس ہے، وہ جس طرح بھی کرنا چاہے وہ حجاب لے سکتی ہے۔ تو یہ حجاب کے زمرے میں آتا ہے؟ جی حجاب کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو حجاب ہے یہ 1.5 گز کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں عورت کا وہ تحفظ ہے، عورت کا وہ وقار ہے، عورت کی وہ حیثیت ہے جو دین اسلام اس کو دیتا ہے۔ جی، اور دین اسلام یہ بات بھی کہتا ہے کہ اگر فرض کریں، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے دنوں میں آنر کلنگ کے، قتل غیرت کے واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں نا۔ اچھا، اسی طرح اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ شادی شدہ خواتین کسی نہ کسی حوالے سے اس کی پرسنٹیج 34% ہے جو گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ خواتین جو مختلف ملازمت کر رہی ہوتی ہیں، جائے ملازمت پر ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، اور
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو 2% بھی کسی کے مجرم کو سزا نہیں ملتی، یعنی کہ سزا کا ریشو جو ہے وہ اتنا کم ہے۔ اب یہ جو خواتین ہیں ان کے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے یا ان کو ہراساں کیا جاتا ہے یا ان کو مار دیا جاتا ہے، تو دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی خاتون سے کوئی گناہ ہو گیا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس خاتون کو اسی مرد کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے۔ قرآن یہ کہتا ہے نا زانی عورت جو ہے وہ زانی مرد کے ساتھ، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو قتل کر دیں، قتل کا اختیار نہیں دیتا۔ تو اصل میں یہ جو حجاب ہے نا یہ عورت کو تحفظ دیتا ہے اور بھی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 ربیع الاول کا بھی ایک مہینہ ہے، بالکل۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے سب سے بڑے علم بردار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مکہ کے اندر اور مزدلفہ جو بھی یہ علاقے ہیں، یہاں پر جب ایک بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جی بالکل، اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی بات کی ہاں، جائے تو اور یہ جو تھی یہ وہ لوگ جو تھے اس کو سمجھتے تھے کہ یہ اس کی عزت کی بات ہے کہ جس شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو زندہ دفن کر دیا تو وہ ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کیا اور عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ یعنی کہ دین اسلام اس چیز کو بالکل وہ پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کی غلطی کی وجہ سے پکڑ کے اس کو مار دیں۔ جی تو یہ جو آنر کلنگ ہے، گھریلو تشدد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، اس حدیث کو ہم پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا کہ گھر والوں کے لیے یہ اصل میں مردوں کے لیے، اور عورت کی عزت اور اس کا احترام اور اس کی حفاظت یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور اس کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم نے اس دفعہ جو یوم حجاب ہے 4 ستمبر، ہم نے اس کو اس سلوگن کے ساتھ ملایا کہ تحفظ عورت کا بنیادی حق ہے۔ بالکل ایسا ہی، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں، اور آپ نے بڑی اچھی جو ہے مثال کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نبوی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ سر پہ دوپٹہ بھی لے سکتی ہیں، عبایا بھی لے سکتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ پورے اپنی پورا فیس کور کریں، آپ اپنا فیس چھوڑ کے باقی بھی لیتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ڈیفرنٹ سیکس کی ڈیفرنٹ مسائل ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ حجاب لے رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ پورا حجاب لیں، یہ حجاب نہیں ہے کہ آپ نے سر پہ آدھا دوپٹہ رکھا ہوا، آدھا سر نیچے آپ کا نظر آ رہا ہو، بال نظر آ رہے ہوں۔ اس حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ مختلف اسکول آف تھاٹ کے مختلف کانسیپٹس ہیں، تو آج میں آپ سے کلیئرٹی چاہ رہی ہوں۔ اصل میں نا یہ جو آپ نے بات کی نا مختلف اسکول آف تھاٹ کے مختلف کانسیپٹ ہیں، دیکھیں دین اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو سمجھ کے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، تو جوں ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو ہمارے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اب میں آپ کو ایک مثال دوں، مثال کے طور پر جب بچی چھوٹی ہوتی ہے نا تو آپ جس طرح اس کی تربیت کریں گے وہ ویسے ہی بڑی ہوتی جائے گی۔ اچھا، اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پردہ کرنا ہے یہ عورت کی ذمہ داری ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی غض بصر کا حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور دونوں کو ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لو اور تاکہ تم ستائی نہ جاؤ، تو اور پھر اسی طرح مردوں کو کہا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ تو جو بات آپ پوچھ رہی ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ ہمارے جماعت اسلامی کے اندر بھی جو خواتین ہمارے لیے ہماری جماعت میں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہاں جی کہ آپ آئیں۔ جب خواتین ہمیں جوائن کرتی ہیں وہ دوپٹہ نہیں پہن رہی ہوتی، وہ بعض اوقات خواتین گلے میں دوپٹہ ڈال کے آتی ہیں، لیکن وہ قرآن کی کلاس سے جب جڑتی ہیں، قرآن کو سمجھتی ہیں، قرآن کو پڑھتی ہیں، ہم نہیں کہتے، وہ خود قرآن کو پڑھتے ہوئے سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر لیتی ہیں۔ پھر جب وہ مزید پڑھتی ہیں، مزید دیکھتی ہیں کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، میرے رب کا حکم میرے لیے کیا ہے۔ صحابیات کیسے جب پردے کا حکم آیا نا تو آپ دیکھیں کہ مکہ مدینہ کے اندر پوری رات لوگ خواتین جو تھیں وہ دیے کی روشنی میں اس وقت جو بھی ان کے پاس وہ تھا وہ سیتی رہیں، اپنے چادریں بناتی رہیں
تاکہ وہ صبح اللہ کا حکم آ گیا ہے تو وہ چادریں اوڑھ کر باہر نکلیں۔ اسی طرح جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو مدینے کی گلیوں میں جو نالیاں تھی اس میں شراب بہنا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ دراصل اللہ کا حکم ہے جو آپ نے کہا نا، وہ جو جذب کرنے والا نا، وہ جتنا جذب کرتا ہے وہ اتنا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر میں یہ بھی کہوں گی کہ جو دین اسلام ہے نا، وہ ایک نظام عصمت و عفت پیش کرتا ہے۔ آپ سورہ نور کو پڑھیں، سورہ احزاب کو پڑھیں، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں، یہ کسی کی برائی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، آپ امانت اور دیانت کا خیال رکھیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ وہ نظام، جو نظام اللہ نے دیا ہے، قرآن کا نظام، اس نظام کو نافذ کریں تو عدل بھی ہوگا۔ اب دین اسلام یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے کہ ان کے تعلیمی ادارے علیحدہ ہوں، ان کے کھیل کے میدان علیحدہ ہوں، وہ اپنی آزادی کے ساتھ وہاں پر دیکھیں خواتین بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی، ان کو وہ مواقع نہیں ملتے جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو یا ہمارے بیٹوں کو مل جاتے ہیں۔ سیگریگیٹ کر دینا چاہیے، تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو حجاب ہے نا، یہ اصل میں عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی حفاظت ہے اور اس کی تکریم ہے، اس کی عزت ہے۔ اس کی عزت اس میں نہیں کہ وہ شو پیس بن جائے یا وہ جو جن سے بازار بن جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو عورت کو جنس کے طور پر خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو دے کر آپ گندم کی ایک بوری خرید لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا، وہ اس کو عزت دی، وہ تکریم دی کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک بزنس ویمن تھی اور طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، وہ بزنس کرتی تھی، اور ایک صحابیہ تھی جو کہ بازار کے انتظام اور انصرام کو دیکھا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ اکرام کو تعلیم دیا کرتی تھی۔ تو ظاہری بات ہے کہ اور پھر آپ غزوہ احد کی ام عمارہ کو کیسے بھول سکتے ہیں، آپ اسماء بنت ابی بکر کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ جو غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کھانا بھی لے کر جاتی تھی، اور وہ پھر صرف کھانا نہیں لے کر جاتی تھی، اور وہ ینگ بچی تھی اس وقت، وہ ساری خبریں بھی اور جو حالات تھے مکے کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ سارے حالات بھی بتاتی تھی۔ تو اسلام نے تو عورت کو اتنا امپاور کیا ہے نا، اب یقین کرے اگر عورت اسلام کے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری امپاورمنٹ ہے کیا، وراثت میں حصہ دیا ہے، اچھا شادی کے لیے اس کی رضامندی کو لازمی قرار دیا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اس کو تعلیم کا حق دیا ہے، مہر میں بھی اس سے اجازت لی ہے، ہاں بالکل حق مہر دیا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ سو کالڈ وہ لوگ جو کہ دین کے نام پر عورت کو اس کے حقوق نہیں دیتے، وراثت میں اس کا حق نہیں دیتے، بھائی اس کو وراثت میں حق نہیں دیتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ معاشرتی خرابیاں ہیں۔ اسلام نے تو عورت کو بہت زیادہ امپاور کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ حجاب کے بارے میں یہ تاثر ہے نارملی کہ عورت پر پابندی ہے، تو آپ کیا وضاحت کریں گی کہ عورت پہ پابندی ہے؟ دیکھیں، جب میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ جب عورت حجاب لیتی ہے نا، حجاب عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ پردہ جو ہے وہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک شناز لگاری تھیں، وہ حجاب کرتی تھی پورا میری طرح جیسے میں نے پہنا ہوا ہے نا اس طرح، اور وہ جہاز اڑاتی تھی وہ پاکستان کے اندر۔ اچھا، اب ہماری ڈاکٹر کوثر فردوس وہ آرمی میں انہوں نے کمیشن لیا تھا، آرمی ڈاکٹر کیپٹن ڈاکٹر تھی، وہ حجاب کرتی تھی۔ ابھی ہماری پارلیمنٹ کے اندر ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی، میں خود اسمبلی کا حصہ رہی ہوں، عائشہ سید ہیں، اور بھی ہماری بہت ساری سینیٹر ڈاکٹر کوثر فردوس، اور جتنی بھی ہماری خواتین 2002 کی اسمبلی میں آئیں، اس سے پہلے بھی اسمبلیوں میں رہیں، سب حجاب کے اندر الحمدللہ
اس جگہ پر بیٹھ کر ہم باقی خواتین کی نسبت زیادہ کارکردگی دکھاتے تھے. عائشہ منور بھی ان میں شامل ہیں, امت الرقیب ان میں شامل ہے. یہ ہماری وہ خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے حجاب کے ساتھ, انہوں نے پردے کے ساتھ, آپ یقین کریں کہ یہ امت الرقیب جو ہیں یہ کراچی سے بیلونگ ہیں, اور انہوں نے پورے پاکستان کے اندر چترال سے لے کر بلوچستان اور بلوچستان سے لے کر سندھ ہر جگہ پر بچیوں کے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں جامعۃ المحسنات کے نام سے. اور وہ تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں کہ جو میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنے دور دراز علاقوں میں جہاں پر تعلیم اور بچیوں کی تعلیم کے لیے کوئی مواقع نہیں تھے, انہوں نے وہاں پر بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے. تو حجاب جو ہے نا یہ اختیار کرنے سے نہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے, نہ کہیں پر کوئی ایسی وہ رکاوٹ ہے. میں خود دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت موجود ہوں اور ہماری خواتین اسی حجاب کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اگر عورت اختیار کر لیتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے ہماری, ہم اس کو لاکر میں رکھتے ہیں نا. کبھی بھی آپ کے پاس اگر اللہ کرے آپ کو بہت زیادہ جولری آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو کہیں سامنے ٹیبل پہ سجا کے تو نہیں رکھیں گی, آپ اس کو سامنے والی الماری میں شوکیس میں تو نہیں رکھیں گی. آپ اس کو کہاں رکھیں گی؟ آپ اس کو کسی اچھی الماری کے اندر یا کوئی ایسا آپ کے پاس محفوظ جگہ ہوگی آپ وہاں پہ رکھیں گی. اسی طرح ہم کھانے پینے کی چیزیں مکھیوں سے اور ان سے بچانے کے لیے ان کو بھی ڈھانپ کر رکھتے ہیں. تو دراصل عورت بھی ایک ایسی چیز, عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی, اس کا مطلب ہی چھپی ہوئی. تو اس لیے اس کو اپنے آپ کو, اپنی عزت, اپنی تکریم, اپنا وقار اور اپنے مرتبے کو پہچاننا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ویسٹ میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, حجاب نہیں پہننے کی اجازت ہے کچھ ملکوں میں, کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنا فیس جو ہے ریویل کریں. بچیوں کی اگر بات کریں, سکولز میں حادثات ہوئے ہیں, یونیورسٹی میں حادثات ہوئے ہیں, ایون کہ لڑکیوں کے جو حجاب ہیں وہ کھینچ کے لوگ آگے نکلے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسلامک فوبیا کے حوالے سے ہمیشہ یہ ہوا کہ اگر آپ دیکھیں کہ کرسچنز جو ننز ہیں ان کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے. اچھا اسی طرح جو پوپ ہیں ان کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے. لیکن جب ایک مسلمان عورت اپنا ڈریس کوڈ استعمال کرنے لگتی ہے تو اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, کبھی اس کی تذلیل کی جاتی ہے. تو ہم اس چیز کو بھی ہمیشہ اس کی مذمت کرتے ہیں کہ مسلمان عورت کا شعار ہے, مسلمان عورت کو جو ہے وہ اپنا ڈریس کوڈ استعمال کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس ڈریس کوڈ کو استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ خواتین ڈر گئیں یا انہوں نے حجاب لینا چھوڑ دیے. ایسی ہماری خواتین موجود ہیں جن ممالک کے اندر, خود ترکی کے اندر ایک بہت بڑی تحریک برپا ہوئی تھی اور الحمدللہ اب ترکی کی خواتین ماشاءاللہ سے حجاب اوڑھتی ہیں. اسی طرح فرانس کے اندر بھی تو ہماری خواتین نے اس کا بھی مقابلہ کیا اور انہوں نے اپنے اس حق کو منوایا مسلمان عورت نے. اور اسی لیے تو 4 ستمبر کو عالمی یوم حجاب کے طور پر, کیونکہ حجاب جو ہے وہ جس طرح باقی ان کے ڈریس کوڈ ہے اسی طرح حجاب بھی مسلمان کا ڈریس کوڈ ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھی ڈائریکٹر میڈیا سیل حلقہ خواتین جماعت اسلامی سمینہ سعید صاحبہ, جن کا کہنا تھا کہ آج کا دن جو ہے وہ حجاب ڈے جو ہے منایا جاتا ہے اور اس دن کے حوالے سے یہ مناسبت ہے کہ عورت کو ہمیشہ سے ڈھکا چھپا رہنا چاہیے. اور حجاب کا بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ بالکل ایک 1.5 گز کا کپڑا لے کے اس کے بہت سے لوازمات ہیں جو کہ پورے کرنے چاہیے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ حجاب کے دائرے میں رہ کر خواتین کے حوالے سے انہوں نے بتائی ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ربیع اول کی آمد ہے اور ماہ ربیع اول اپنی معاونیت اور روحانی برکتوں کے اعتبار سے اسلامی تاریخ کا سب سے روشن اور مبارک مہینہ ہے. یہ وہی مہینہ ہے جس میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, اور وہ لمحہ جب دنیا کی تاریخی کتنے چھٹ گئی اور انسانیت کو ہدایت, روشنی اور نجات کا پیغام ملا. اسلام سے پہلے دنیا ظلم, جہلیت اور گمراہی کی لپیٹ میں تھی. طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا, عورت کی عزت محفوظ نہ تھی, غریب اور امیر کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی تھی. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سرکار عالم صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम को अपनी रहमत आलमीन बनाकर भेजा, जिनकी तालीमात ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज एक तकरीब नहीं बल्कि वो मौका है जिस पर उम्मत अपने नबी की सीरत किरदार और तालीमात को याद करके अपनी ज़िंदगी को संवारने का अज़म करती है। इसी खुशी के इजहार के तौर पर मुसलमान झंडियाँ लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, नाते पढ़ते हैं, अपने घरों को चिरागों से सजाते हैं। सवाल यह है कि मिलाद को कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरह समझा जाएगा, सहाबा कराम का इस बारे में क्या तर्ज अमल रहा और आज के हालात में मिलाद की असल रूह कैसे ज़िंदा किया जा सकता है। इसी पस मंज़र में आज हम बात करेंगे और हमने दावत दी है मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अहमद खान सईदी को अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब मुझे बताइएगा कि कुरान मजीद की रोशनी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने की कोई दलील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। पहले आपका शुक्रिया न्यू टीवी का और पूरी टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने एक बार फिर मुझे इस खूबसूरत तरीन मौके के ऊपर मदऊ किया कि आज हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 1500 साला जश्न की तकरीबात पूरे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मनाई जा रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर और वतन अज़ीज़ के अंदर जो है वो हुकूमती लेवल पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो ये सआदतमंदी है न्यूज़ की भी कि इन्होंने भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत का इज़हार करते हुए आज ये तकरीब रखी है, ये प्रोग्राम रखा है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े से प्रोग्राम को और पूरे चैनल को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। जो आपने खूबसूरत इंट्रो दिया है और ख़ूबसूरत तरीन आपने सवाल किया, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात वो ज़ात है कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है, कायनात का हमारे ज़े वजूद में आना ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी के वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान दिशान है, हदीस कुदसी है और मुतअद्दिद किताबों के अंदर जो है ये हदीस मुबारक मौजूद है कि अगर मैंने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक़ न करना होता तो मैं कायनात को भी तख्लीक़ न करता, यहाँ तक कि मैं अपने रब होने का इज़हार भी न करता। सो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न पर मिलाद मनाना, खुशी का इज़हार करना, कुरान के तनाजुर में अगर हम देखें तो इसकी क्या हैसियत है, ये ज़हन में रहे कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जश्न के मिलाद मनाना ना फ़र्ज़ है ना ही वाजिब है, बल्कि ये मुस्तहब अमल है। इसके किए जाने के ऊपर अजर और सवाब है। कोई अगर किसी भी वजह से नहीं करते हैं गुनाह नहीं है, तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ, इस हवाले से जो लोग करते हैं उनके हवाले से उनको बुरा भला कहना या तानो तशनी का उनको निशाना बनाना ये गलत है। कुरान करीम के बिद्दत के ज़िमरे में लेकर आना ये भी गलत है, ये भी गलत है। बिद्दत के हवाले से अगर हम बात करें तो बिद्दत की कई अक़साम हैं जी। उनमें से बिद्दत हसना होती है, बिद्दत सय्या होती है। हसना का मतलब अच्छी बिद्दत, तो अच्छी बिदआत में से ये शुमार किया जा सकता है। बहुत सारी मिसालें इसके ऊपर दी जा सकती हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, कि जब तुम्हें कोई अल्लाह ताला का फ़ज़ल मिले, अल्लाह की कोई रहमत मिले तो उसके ऊपर अपनी खुल कर खुशी का इजहार करो। अब हम देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी जो है ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये अल्लाह की रहमत है कि नहीं है। हम कुरान से ही ये सवाल कर लेते हैं। कुरान करीम के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम के ऊपर इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना कर भेजा है। तो कुरान करीम की ये दोनों आयात बयनात ये वाज़ेह दलील हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे बड़ा फ़ज़ल भी हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की रहमत है। और ये रहमत सिर्फ़ किसी एक मख़सूस जगह के लिए नहीं। फरमाया कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तमाम कायनात का मालिक और खालिक और रब जो पालने वाला है वो अल्लाह है, इसी तरह जहाँ तक रब की रुबूबियत है, उलूहियत है, वहाँ तक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत तुम्हें मिले तो उसके ऊपर खुशी का इजहार करो।
تو کائنات میں ہمیں جو بھی ملا ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رحمتیں ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی ہے۔ اسی سبب سے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے محافل مناتے ہیں، جس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، نعت رسول مقبول ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص مبارکہ کو بیان کیا جاتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ ساری پوری محافل جو ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب مجھے بتائے گا کہ اسلام سے قبل دنیا کے کیا حالات تھے؟ اسلام سے قبل اگر ہم دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری سے قبل کی ایک مثال اگر میں دوں، اس وقت عالم یہ تھا کہ کوئی غلام اگر اپنے کسی آقا کی، اپنے مالک کی جوتے کو دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیتا اس کی اجازت کے بغیر، تو اس کو اس بات کے اوپر بھی سزا ملا کرتی تھی، کوڑے مارے جایا کرتے تھے، اور غلاموں کے اور جو غربا ہوتے تھے، جو نادار لوگ ہوتے تھے، ان کے جسموں کو زخمی کر کے لوہے کے کنگھے چلائے جایا کرتے تھے، اور بھاری بھرکم پتھر جو رکھے جایا کرتے تھے، اور گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جایا کرتا تھا، اور اسی طرح چٹائیوں کے اندر لپیٹ کر ان کو دھوپ کے اندر، تپتی دھوپ کے اندر پھینک دیا جایا کرتا تھا۔ مائیں جو اپنے پیٹ کے اندر اولاد کو 9 ماہ تک رکھتی ہیں، ان ماؤں کو ان کے شوہروں کے پردہ کرنے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد وراثت کے طور پر تقسیم کیا جاتا تھا، جیسے مال تقسیم ہوتا ہے ویسے مائیں تقسیم ہوتی تھیں۔ تو یہ حالت تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، اور ایسے بیٹوں کو زندہ درگور کر دیا جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تلواروں کا نیاموں سے باہر آ جانا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری سے قبل اوس و خزرج بڑے قبائل تھے، ان کی ایک بات کے اوپر، چھوٹی سی بات کے اوپر لڑائی ہوئی، اور وہ لڑائی 120 سال تک چلی۔ تو یہ کیفیت تھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نیام سے تلواریں باہر آ جاتی ہیں، اور پھر سالہ سال وہ چلتی رہتی ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل کا عالم یہ تھا کہ کسی کے حقوق کی کوئی پاسداری نہیں، کسی چھوٹے کو بڑے کا ادب کا لحاظ نہیں، کسی بڑے کو چھوٹے کے اوپر کوئی رحم نہیں، کوئی انسانیت نہیں، کوئی ان کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا خوف نہیں، خدا شناسی نہیں، بتوں کی پرست کی جاتی ہے، اور آگ کی پوجا کی جاتی ہے، ستاروں کی پوجا کی جاتی ہے، دین کا خدا اور ہے، شام کا خدا اور ہے، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی طرح بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف مذہبی اسکالر مفتی احمد خان سعیدی صاحب۔ ابھی سلسلہ باتوں کا جاری ہے، چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان۔ نیو پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر مفتی احمد خان سعیدی صاحب۔ جی سر، آپ بیان فرما رہے تھے کہ اسلام سے قبل دنیا کے کیا حالات ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اسلام کے آنے کے بعد ان حالات میں بنیادی تبدیلیاں کیا آئیں؟ جی، اس میں اچھا سوال ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری سے قبل کی بات آپ نے پوچھ لی، اور میں نے گزارش کر دی، اس میں سے چیدہ باتیں ہم نے گوش گزار کی ہیں سامعین کے، ناظرین کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوہ فکر ہو جاتے ہیں تو اس وقت حالت بدل جاتی ہے۔ سازر پہلے انبیاء کرام تشریف فرما ہو چکے تھے، اور کئی 100 سال گزر چکے تھے، انبیاء کا تسلسل ختم ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکر ہوئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد وہ میں کہ جو وراثت کے طور پر تقسیم کی جاتی تھیں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم یہ فرما دیا، ارشاد یہ فرما دیا کہ ماؤں کے قدموں میں جنت ہے۔ اب وہی بیٹے جو پہلے ماؤں کو تقسیم کیا کرتے تھے، اب وہی بیٹے ہیں کہ جو اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھا کر ماؤں کو بیت اللہ کا طواف کرواتے ہیں، وہی بیٹے ہیں کہ جو ماؤں کے پاؤں کو دھو کر جو ہے ان کی خدمتیں کرتے ہیں، وہی بیٹے ہیں کہ جو ماؤں کے چہروں کو دیکھنے کا اور والدین کے چہرے کو دیکھنے کے بارے میں فرما دیا کہ بھی حج مبرور کا اجر و ثواب ہے، اور وہ بیٹیاں کہ جو زندہ درگور کر دی جایا کرتی تھیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کی وجہ سے اب انہی بیٹیوں کے لیے باپ جو ہیں شب و روز محنت کرتے ہیں،
اور کوشش کرتا ہے کہ میری بیٹی کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں. اور وہی غلام کی جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، اب انہی غلاموں میں سے ایک کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے اللہ اکبر کی ندائیں اور صدائیں لگا رہے ہیں، جن کو حضرت بلال کی صورت میں ہم جانتے ہیں. اور وہی خواتین کہ جن کو پاؤں کا جوتا سمجھا جایا کرتا تھا، اب فرما دیا کہ تمہارا یہ نصف ایمان ہے، تمہاری شریک حیات ہیں اور تمہارے ایمان کی حفاظت کا سبب اور ذریعہ ہے. اور اسی طرح اخلاقیات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معیشت کے حوالے سے جو بات کی، سود کا نظام دورہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فگن ہوئے تو سود کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، سود حرام کیا گیا. شراب پہلے پانی کی طرح پی جاتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو شراب کی حرمت کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اسی طرح دوسروں کی حق تلفی کے حوالے سے پہلے اپنا حق سمجھا جایا کرتا تھا، وہ بات دوسروں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، ختم کر دیا جائے، ان کی سبھی چیزوں کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا جائے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے کسی کا 1 روپیہ بھی اگر دینا ہوا اور اس دنیا سے چلا گیا تو بروز حشر اس کا جو ہے وہ سوال اس سے کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ وہ ساری بنیادی تبدیلیاں ہیں، اخلاقیات نبوی ہیں کہ جس کے وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اوپر کنف فرمایا اور کائنات کے اندر تبدیلیاں آئیں. اور جب تک لوگ جو ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات عالیہ کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی رہیں گی. اور نازل ہوئی ہم نے پڑھی ہیں، دیکھی ہیں کہ آپ 313 ہیں، آپ 1000 کے اوپر غالب آتے ہیں. آپ کے ظاہری طور پر پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس نہیں ہے، پینے کے لیے اچھا پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے اچھی خوراک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا ضمیر، آپ کا ایمان مطمئن ہے. آج آپ کے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ کو سکون نہیں ہے. آج آپ پوری کائنات کے اندر، اس وقت آپ لاکھوں میں تھے، اب آپ اربوں میں ہیں. بالکل. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عزت اور وقار تھا، پوری دنیا کے اندر آپ کا سکہ تھا، پوری دنیا آپ کو مانتی تھی، پوری دنیا کے سپر پاوریں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھیں. اور اب آپ جو ہے بہت ساری طاقتیں اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود آپ کی کوئی وقت نہیں ہے. اس کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ، وہ لوگ عزت والے اس وجہ سے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر عمل کرنے والے تھے. اور آج ہمارے کیا وجہ ہے کہ آسمان سے وبائیں بھی آتی ہیں تو ہمارے لیے، زمین سے بھی پانی کی صورت میں آفتیں آتی ہیں تو اس کا شکار بھی ہم ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دین دے کر بھیجا، جو اخلاق دے کر بھیجا، جو تعلیمات دے کر بھیجی، میرے خیال میں ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہے ہیں. بالکل. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ فقیر اور مساکین اور امیر طبقے کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات اور اخوت کی تعلیم کو کس طرح جو ہے وہ دی ہے؟ جی بالکل. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرمانے کے بعد 13 سال تک آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے. اور اس کے بعد جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جلوہ فگن ہوتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مساوات قائم فرماتے ہیں. اور اس میں مناسب انداز کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے ان کو غرباء جو ہے وہ صحابہ کرام کا بھائی بناتے ہیں. اور اس طرح بھائی چارگی کا سلسلہ بنا کر کسی کو کسی کا بھائی بناتے ہیں. اور اس وقت ایثار و قربانی کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی کی جائیداد بھی ہے اور اس کی ازواج 1 سے زیادہ ہیں تو ایثار کا عالم یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اگر چاہیں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیں. لیکن آگے خودداری کا عالم یہ تھا، انہوں نے کہا نہیں، آپ بس ہمیں اتنا ہمارے ساتھ مہربانی اور احسان کر لیں کہ آپ ہمیں بازار کا راستہ بتا دیں اور ہمیں بس صرف اتنی سی مہربانی چاہیے. تو یہ خودداری کا عالم یہ تھا. اس انداز میں پیارے آقا نے صحابہ کرام کے درمیان بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف مذہبی اسکالر مفتی احمد خان سعیدی صاحب، جنہوں نے ماہ ربیع اول کی عظمت کے بارے میں ہمیں آج بتایا ہے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی فرمائی ہے. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آج کا پروگرام ہمیں کیسا لگا آپ نے ضرور بتانا ہے اپنا فیڈ بیک، کیونکہ میں اتنے پروگرام میں محو تھی کہ مجھے یہی نہیں اندازہ لگا کہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو آپ ہمارے کانٹینٹ پہ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو ہوتا ہے. تو ملیں گے کل اگلے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.